अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से जुड़े गुज़श्ता चंद रोज़ के सियासी वाक़यात पर। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए अंदरून खाना जो है मस्बत पेशरफ्त भी हो रही है और इसमें कितनी सदाकत है, पस पर्दा मुलाकात भी हो रही है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। खबर ये भी है कि पस पर्दा जो है वो राब्ते हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये बात दुरुस्त है, जिस समय पहले भी ये मैं बात कर चुका हूँ कि राब्ते तो पहले भी बहाल हो गए थे और किए जा रहे थे। अभी भी यही कोशिशें हैं कि किसी न किसी तरीके से मामलात को सेटल करके आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। लेकिन मसला ये है कि एक वक्त में दो मुतज़ाद बयानियाँ लेकर चलना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ तो आप बात करते हैं मुफाहमत की और दूसरी तरफ आप बात करते हैं मुज़ाहमती पॉलिसी इख्तियार करने की। जी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के रियासती मुखालिफ जो है वो तकरीर अपना बयानिया लेके चलेंगे और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम इससे दूर हटेंगे। इसी तरह अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर आप पसे पर्दा या पर्दे के सामने आके दो मुख्तलिफ जो है वो बयानिया लेकर चल रहे हैं। यही मामला है जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात जोर पकड़ रहे हैं। अब मामला ये है कि उनकी तरफ से तो बात आ गई, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं तो आप 4-5 चीज़ें सामने रखें और फिर जो है जो मेरे तक इतलात हैं जो आ रही हैं कि शायद कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं लेके चलेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जो माजी में जिनकी गलतियां थी उनको तस्लीम करें और तस्लीम करके आप आगे की तरफ आएँ। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या दीगर सियासी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर सियासी जमातों को आप तनकीद का निशाना बनाएं, उनके साथ अपना मामला रखें। और ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ आप बात कहें कि हम आपके साथ चलना भी चाहते हैं और दूसरी तरफ आप ये बात रखें कि हम आपके मुखालिफ भी चलना चाहते हैं। देखें ना, कल बानी पीटीआई खुद ये बात तस्लीम करते हैं कि उनकी जनरल बाजवा साहब से जब ये मामला ख़त्म हुआ उसके बाद मुलाकातें भी हुई और फिर क्या हुआ, एक तरफ आप मुलाकातें कर रहे थे और दूसरी तरफ आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां अपना रहे थे और मुलाकातें भी कर रहे थे। तो ये जो है ना, मुतज़ाद बयानिए जब तक चलते रहेंगे मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए मुश्किलात बनती रहेंगी। अलबत्ता अब इनकी कोर्ट में है, ये भी कोशिश कर रहे हैं। देखें ना, जब उमर अयूब और शिबली जो है इनफराज को और दीगर ऐसे जो मिच्योर सियासतदान हैं जिसकी मैं बात करता हूं कि जब आपने इनको आगे लेकर आए और वकला को आपने 2 कदम पीछे किया तो फिर जो है कुछ मामला तब्दील होता दिखाई दिया है। हाँ, ये कहना कि वकला बरादरी ही सारे मामला को आगे लेकर चलेगी, उनका सियासी तजर्बा नहीं है, वो उस तरीके से पार्टी को लेकर नहीं चल सकते। हाँ, जो पीटीआई के सीनियर लीडरशिप है वो उस तरीके से वो मामलात को मुफाहमती अमल से आगे लेकर चलने के एक तजर्बा उनके पास होता है, वो लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे बानी पीटीआई की शायद रिहाई हो या ना हो, या वो बातें तो कर रहे हैं कि इस महीने या अगले महीने उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इनके अच्छे दिन जो हैं वो जरूर आ रहे हैं बानी पीटीआई के लिए। और क्योंकि उनको भी अंदाजा हो गया है कि हुक्मरान जमात किस हद तक मुश्किलात में है, वो सारे मामला इस सारे सिनेरियो में लेके चलते हैं, किस तरह लेके चलेंगे। और फिर दूसरी तरफ जब जो मुश्तरका एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा और वो फिर जब सड़कों की तरफ निकलेंगे और अगर वहां भी ये कामयाब हो गए तो फिर ये कहां स्टैंड करेंगे। दोनों तरफ से भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये कहना कि आप 9 मई वाले मामलात को आगे लेके चलेंगे, आप फलाम मामलात को लेके चलेंगे, पहले इनको 9 मई की प्रॉपर मजम्मत करनी चाहिए। उनके खिलाफ केसेस जो चल रहे हैं उनकी भरपूर तरीके से हमायत करेंगे, जो उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सियासी तर्ज अमल अगर आपने अपनाना है तो बिल्कुल आइए, उस तर्ज अमल पर लाके मुझे लगता है कि कहीं बातचीत हो सकती है। लेकिन ये सारा मामला होगा तो आपको पता है कि दूसरी तरफ फिर जो हुकूमती जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका क्या ख्याल है, वो खामोश बैठेगी? ये वो मामला है कि जब ये मामला शुरू हुए, इनके आपस में मुज़ाकरात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से शुरू हुए, तो गुज़श्ता चंद दिनों में जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने कुछ जो है वो तेजी पकड़ी है, जिसे कहा जा सकता है कि कुछ एक्टिव हुए, वापस ठीक हो, हाँ कुछ उनके प्लेटलेट्स ठीक हुए। अब वो ये कहते हैं कि अगर आपने सारा कुछ जो है पहले आप शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि हम मुल्क बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, क्या किया आपने, आके मजीद जो है मुश्किलात पैदा कर दी, हालात खराब हो गए, पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए। वो कहते हैं कि ये बात ठीक है,
لیکن اس سے تو اگر مزید ہم اسی طرح چلتے رہیں گے سال 1.5 سال تک وہ تحریک انصاف تو مزید سٹرونگ ہو جائے گی. ہم پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ان کے جو کچھ افراد ہیں جو چند ایک سے آپ ہلکے جو ہے وہ تھاپ پہ کچھ چیزیں سن رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف صاحب اور دیگر چند ایک افراد, یہ انہی کا ہی جو ہے ابتدائی سٹیج تھی, وہیں سے ہی ڈائریکشن ملنے پر یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا. اب عید کے بعد باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوں گے, ملاقاتیں شروع کریں گے, جو بندے ناراض ہیں, جو کارکن ناراض ہیں, ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی تک ان کا یہ پلان سامنے آ رہا ہے, جو میری اطلاعات ہیں, جو میرے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے رابطے کیے, ان سے بات چیت ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ معاملات میں تیزی آئے گی, کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہ معاملہ بنا اور پھر نون لیگ پھر سائیڈ لائن ہو جائے گی, پاکستان پیپلز پارٹی پھر ان ہو جائے گی, وہاں سے پاکستان تحریک انصاف ان ہو جائے گی, مسلم لیگ نون تو پھر گول ہو گئی. پہلے نواز شریف صاحب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کمپین کا آغاز کیا تھا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے, پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی. پھر بتایا گیا کہ جس طریقے سے 8 فروری کو جو ہوا وہ پریشانی میں مبتلا تھے, وہ حالات چلتے چلے گئے. اب نواز شریف صاحب اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے باہر لانا چاہ رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, باہر نکلیں گے, ہم بھی لے کر معاملات لے کے نکلیں گے, جو ناراض ہیں ان کو اکٹھا کریں گے, اور پھر مسلم لیگ نون کے صدارتی جو صدر کی سیٹ ہے وہ بھی تو انہوں نے واپس لینی ہے نا, تو وہ بھی اپنے پاس واپس لے جائیں گے. ٹھیک ہے, واپس لے جائیں گے. صاحب جس طرح سے حسن صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی, مزاحمت کی بجائے جو ہے اب مفاہمت کو جو ہے وہ اس کا مطالبہ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے, جو ہیں آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, اور کیا دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ صاحب کہ اب جو رویہ ہے, سیاسی رویہ بدل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی رویہ کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا. یہ بات تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہی بتا سکتا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اس کو جس بھی طریقے سے اس کو ایکسٹریپولیٹ کروں کہ کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, تو اس میں کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ, کسی نہ کسی طرح کی مفاہمت کی تو ضرورت پڑے گی. یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ کسی وار پاتھ کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی چل پڑے اور وہ اس وار پاتھ میں کمپلیٹلی ہر چیز میں اس کو کامیابی ہو. یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان سے نیچرلی آپ کو ان کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. لیکن جو بات حسن صاحب کر رہے ہیں کہ جتنے لوگ 9 مئی میں انوالوڈ ہیں, اگر یہ سوچا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سب کو کنڈیم کر دے گی, تو میرا خیال ہے یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جید لیڈرز, ایسے لوگ جنہوں نے کم از کم دیکھنے کے اندر وہ عمران خان صاحب کی جو بھی اچھی بری جیسی بھی پالیسی تھی وہ اس کے ساتھ کھڑے رہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل کے اینڈ پہ عمران خان صاحب یا پارٹی ان کے بالکل ہی خلاف بیان دے دے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے مناسب بیان کیا ہوگا یا مناسب بات کیا ہوگی, وہ اسی بات کے قریب ہے جو اب سے پہلے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے کچھ دیگر لوگ کرتے آئے ہیں, کہ ایک شفاف تحقیق کے تحت جتنے پارٹی کے لوگ 9 مئی میں ملوث تھے, 9 مئی کی مذمت کرتے ہوئے, ایک تحقیق کے تحت جتنے لوگ بھی 9 مئی میں ملوث تھے, جتنے ٹرائلز کے اندر جن کے خلاف ایویڈنس ہے, جن کے خلاف دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں, جو بھی ایکچولی ملوث تھا اس کے خلاف اکارڈنگ ٹو لا کارروائی کرنی چاہیے. لیکن جو ملوث نہیں تھا اور کسی شک کی بنا کے اوپر ڈال دیا گیا, یا بظاہراً کسی پولیٹیکل بیسس کے اندر ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ نہیں وہ فلاں شخص تو ملوث نہیں تھا, اگر وہ لاہور میں تھا تو وہ ملتان میں کیسے تھا, یا ملتان میں تھا تو کراچی میں کیسے تھا, اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں, ان کا کوئی سدباب کرنا پڑے گا, ان کو کسی کنکلوژن تک پہنچانا پڑے گا. اس اوور آل پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے اندر بڑا مشکل ہے کہ آپ ایک طرف سیٹلمنٹ بھی کر رہے ہوں اور دوسری طرف جو بڑے بنیادی 3-4 چیزیں ہیں ریاست کی, ایک 9 مئی, ایک SIFC, ایک پاکستان کے اداروں کی جو کی پالیٹکس کے ساتھ انٹریکشن ہے, وہ آگے دیرپا پالیسیز میں کیسے کنورٹ کرے گا, فورن پالیسی, یہ جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں ان پہ ایک مصمم بات ہونی پڑے گی. یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک طرف کہا جائے کہ ہم مفاہمت کریں گے اور دوسری طرف ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کوئی بھی شخص اپنے 9 مئی کی پوزیشن سے پوری طرح واپس آئے گا. پوری طرح واپس آنا کسی کے لیے بھی میرا خیال میں پاسبل نہیں ہے, میری چھوٹی سی فہم میں پاسبل نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ میرے دوست میری رہنمائی فرمائیں گے اس میں. صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے, لیکن سوری میں اس میں تھوڑی سی گزارش کروں کہ
پاکستان کو اس بات کے اوپر ایک بیس لائن ایگریمنٹ ہے ہر شخص کا، جس کو سائلنٹ پرومس کہتے ہیں، کہ ہم سب نے اپنے اپنے گھروں میں چپ بیٹھے سب نے ایک وعدہ کر لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کہ پاکستان کو اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے، کچھ بہتری ہونی چاہیے، جس وجہ سے جتنی چیزیں بھی پاکستان کی بہتری کے درمیان میں رکاوٹ ہیں ان کو کسی نہ کسی چیز کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے سب لوگ مل کے تنقید کر رہے ہیں۔ جب لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بہتری کے خلاف ہے، اس کے خلاف آپ دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا میں، دیگر جگہوں پہ ہمارے اداروں کے اندر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ جب لگتا ہے کہ کسی ادارے نے اوور سٹیپ کیا تو اس کی بات ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل جوڈیشری پاور کے اوپر اتنی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو اب سب نے ٹھان لیا ہے کہ پاکستان یہاں سے آگے کسی کنسرٹڈ کانسٹیٹیوشنل آئینی سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھے گا، اس میں اکانومی بھی چلے گی، ایس آئی ایف سی بھی چلے گی، پولیٹیکل پارٹیز بھی چلیں گی، الیکشنز بھی ہوں گے۔ جی لیکن سوال یہ ہے کہ اس آگے کی چیز کے اندر یہ جو آگے کا سما جو بھی بنے گا، مفاہمت سے، کچھ نئی مفاہمت سے، کچھ سزاؤں سے، کچھ نئی سزاؤں سے، کچھ کنوکشن سے، کچھ اوور ٹرن سے، جو بھی اس کا آگے کا بنے گا، کیا اس میں اس چیز کی جگہ ہے جو ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے اب ٹھان لیا ہے کہ میں نے روزے رکھ لیے ہیں، اب وہ عبادات کا مہینہ جو میں نے سجدوں میں گزار دیا سو گزار دیا، اب میں ایک نئی جدت سے لوگوں کو میل ملاپ کر کے جوڑوں گا، کیا اس کی اس سیاست میں سپیس رہ گئی ہے؟ تو میری بصد احترام گزارش اتنی سی ہے کہ آنے والے مستقبل کی جو بھی سیاست ہوگی وہ عوام سے بات کر کے، اداروں سے بات کر کے، آئین کے دائرہ کار کے اندر رہ کے ایک سیاست ہوگی۔ اب یہ سیاست کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 4 لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بلایا، 2 کے ساتھ ہاتھ ملایا، سب نے اوپر ہاتھ کر کے ایک تصویر کھنچوا دی اور کہا کہ اب سے 3 سیٹیں اس کی اور 2 میری اور چیئرمین سینٹ اس کا اور ڈپٹی چیئرمین میرا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی میرا اور ڈپٹی اسپیکر اس کا اور گورنر میرا یہاں کا اور دوسرا اس کا۔ یہ سیاست جتنی بھی شدت کے ساتھ نواز شریف صاحب یا کوئی اور کرنا چاہے، اس کی سپیس پاکستان کی پالیٹکس میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب جو بات ہوگی وہ آئین کے نیچے رہ کے عوام کے سامنے ملک کے مفاد میں بات ہوگی، جس کے لیے میرا خیال ہے ریاست بھی تقدو کر رہی ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، سب پارٹیز کو کرنی چاہیے۔ عادل صاحب، جس طرح سے آپ اسلام آباد میں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کل گفتگو کی گئی ہے، کیا دوسری جانب سے بھی کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، جو ابھی گزشتہ چند گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس میڈیا، سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، کل بانی پی ٹی آئی نے بات بھی کی اور ایک تاثر ایک بنا ہے کہ بات شاید کوئی سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہے، مفاہمت کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس پہ میری اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ذمہ دار ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، نہ تو کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور نہ اس کے فی الحال کوئی چانسز نظر آتے ہیں، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے اور مفاہمت ہو نہیں سکتی، کیونکہ معاملہ صرف 9 مئی کا نہیں ہے، معاملہ 9 مئی سے بھی آگے جا چکا۔ جو کچھ بیرون ملک میں پاکستان مخالف سرگرمیاں، جس میں کچھ پاکستانی شہری جو اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت سے لنک کرتے ہیں، اور جماعت بھی ڈس اون نہیں کرتی ان کو، بلکہ کچھ عناصر کی جانب سے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو جس طرح گزشتہ روز بھی بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ اعلیٰ شخصیات کا نام لیا گیا، پھر الزامات لگائے گئے، ایک مرتبہ پھر وہ اپنے جو پرانا بیانیہ تھا، وہ جو پرانی جو اسٹریٹجی تھی، اس کی جانب وہ مڑے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں، بلکہ عید کے بعد جو ہے وہ مزید اس میں کشیدگی نظر آتی ہے، بلکہ یہ صرف اس جانب سے نہیں ہے، مقتدرہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہے، بلکہ عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، حکومتیں بن گئیں، اب کیا سرائیاں شروع ہو گئیں، یہ تو ہفتہ بھی نہیں نکالے گی، یہ تو مہینہ بھی نہیں نکالے گی، معاملات چلنے شروع ہو گئے، غیر ملکی دورے شروع ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور جو ان کے سب سے اہم پلیئر ہیں، وہ انگیج ہو گئے، وہ 2 مرتبہ پرائم منسٹر کو ملے، انہوں نے سارے وزرائے اعلیٰ اور پرائم منسٹر کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں، جن کو عمران خان صاحب دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کے ساتھ کہنے کے باوجود، ریزرویشنز کے باوجود تصویریں کھنچوائیں۔
ان کی کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی, سیکیورٹی والے معاملات پہ جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا. تو اس کے بعد جو عمران خان جو ہیں وہ ظاہر ہے اس جانب بڑی ریزنٹمنٹ ہے کہ یہ تو چاروں صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت, یہ اس کو اس طرح تو نہیں چلنے دینا. اور اپنے لوگ جو ہیں وہ جو ہم نے کل بھی بات کی, اس سے پہلے بھی بات کرتے آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں میجورٹی جو الیکٹڈ لوگ ہیں خاص طور پہ وہ بڑی تعداد میں انگیج ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو کھینچا تانی, ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنا, کور کمیٹی کا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونا, یہ ساری اسی وجہ سے جو ہے اسی تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک معاملہ ہے, ذمہ دار ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے, ایسا نہیں ہے, دیکھیں یہ ہیں تو سب لوگ, جیسا سعد رسول صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ اپنے لوگ ہیں, ان کو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دشمن ہے, ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کرنی. دیکھیں بات چیت کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کے سینیریو میں, ابھی تک کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. اس وقت جو بانی پی ٹی آئی کا رویہ ہے, اور اس وقت یعنی آج تک 9 مئی کے حوالے سے نہ انہوں نے اس کی مذمت کی, 9 مئی کے حوالے سے نہ انہوں نے اس پہ کوئی, تحریک انصاف نے کوئی آفیشیل لیول پہ معافی مانگی, نہ ان کی جانب سے ایسا کوئی رویہ اپنائے جانے کا, کوئی ایسا جسچر دیے جانے کا کوئی امکان نظر آتا ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو میری یہ اسیسمنٹ ہے, جو مجھے اس گفتگو سے چیزیں سامنے آئیں, جو مجھے لگا کہ اس میں اگر یہ لوگ معافی مانگتے ہیں, یہ لوگ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں, عوام کے سامنے آ کے یہ ذمہ داری قبول کر کے معافی مانگ کے یہ کہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی ہونی نہیں ہے انگیجمنٹ. لوگ تو کہتے تھے جی میاں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, لوگ کہتے تھے میاں نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے, لوگ کہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہوگی. لیکن دیکھیں جیسے تیسے بھی ہے, ہم ٹھیک ہے الیکشن پروسیس ہم اس پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ہم الیکشن کے طریقہ کار کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن وہ سیٹ اپ کا حصہ ہیں, وہ معاملات چلا رہے ہیں, آئینی عہدے ہیں ان کے پاس. اسی طرح ہم یہ تو پاکستان کی سیاست میں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ختم ہو گیا, وہ آئے گا نہیں, آ نہیں سکتا. یہاں لوگ تا حیات نئے لوگ کے عمر قید کاٹ کے بھی واپس آ گئے. لیکن یہ جو مستقبل میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جو کہ آج کی تاریخ میں عادل, آپ نہیں یہ ہے, کہنا چاہ رہے ہیں کہ اندرون خانہ جو ہے مثبت پیش رفت نہیں ہو رہی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل نہیں ہو رہی, قطعاً نہیں ہو رہی. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً نہیں ہو رہی, جو کہ افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں انگیجمنٹس ہونی چاہیے ملک کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, عدم استحکام جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے. میں عدیل صاحب آپ کا دفاع کر رہا ہوں حسن صاحب کے سامنے, اور کہہ رہا ہوں کہ عدیل صاحب کی کسی بڑے معتبر بندے سے بات ہوئی ہے. نہیں, بات ذمہ دار پہ انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. دیکھیں پشاور میں جو حسن صاحب جو کہہ رہے ہیں, حسن دیکھیں جو پشاور میں انگیجمنٹ, یہ تمام جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, یہ صوبائی حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, یہ سیاسی جماعت کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہے کسی بھی لیول پہ. ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, اس نے آئین کے تحت اپنے عہدے کا حلف لیا ہے, معاملات چلانے ہیں, ریاست چلانی ہے, یہ سیکیورٹی سے متعلق معاملات, یہ دوسرے صوبوں میں بھی یہ دوسرے صوبوں میں بھی. میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بانی پی ٹی آئی کی جو ملاقات ہوئی تھی نا, وہ صدر صاحب کے ریفرنس سے ہوئی تھی, جنرل باجوہ سے. وہ بھی دیکھیں تو وہ خود آج یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 2 ملاقاتیں ہوئی. دیکھیں یہ ڈائریکٹ کوئی ملاقات نہیں ہوتی, حسن مجھے بات کوئی سیاسی جماعت اٹھے اور جا کے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. جی عادل صاحب. حسن صاحب دیکھیں, جو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو واحد جو انگیجمنٹس ہوئی تھی نا, وہ ایوان صدر میں ہم نے اس وقت اس کو رپورٹ بھی کیا تھا, اور اس وقت ہم نے یہ بھی بتایا کہ ان ملاقاتوں میں کیا گفتگو ہوئی, اور عمران خان کی خواہش پہ وہ ملاقاتیں ہوئی اور وہ ناکام ہو گئیں. اس کے بعد یعنی صدر عارف علوی کی موجودگی میں جو اس وقت انیشلی جب وہ حکومت جب ان کی نئی ختم ہوئی تھی ان دنوں میں, اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. جیل میں کسی شخصیت کی مقتدرہ کی جانب سے جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں کوئی انگیجمنٹس نہیں ہے. دیکھیں اس میں کیا سرائیاں کہانیاں زیادہ ہیں, اور ان کے قید کے بعد سے ابھی تک. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں کیا اس کا آگے حل کیا نکلے گا. حل یہی نکلے گا کہ دیکھیں سب کو
ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. اگر بانی پی ٹی آئی کل کو یہ آ کے کہتے ہیں جی یہ ہم سے غلطی ہو گئی, یہ 9 مئی جو ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں قانون کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے, جو بے قصور ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ان کو رہا کیا جانا چاہیے. اور اگر جو کہ یہ سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ پارٹی کی سطح پہ ہوا, پارٹی عوام کے سامنے آگے سے معافی مانگے, پھر سوچا جا سکتا ہے میرے خیال میں کوئی انگیجمنٹس کے حوالے سے, اور جو ہونی چاہیے. لیکن نہ تو کوئی انگیجمنٹ ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 9 مئی کے حوالے سے ریاست پاکستان آج بھی اپنے اصولی موقف پر بالکل اسی طرح کھڑی ہے جس طرح سے پہلے دن سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نرمی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے بات اتنی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے نا براہ راست بہت کم رابطے ہوتے ہیں. آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت جس پر مشکل وقت آیا ہو وہ ڈائریکٹ جا کر کسی سے نہیں ملاقاتیں کرتے. پس پردہ بے شمار چیزیں چلتی ہیں. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے, کوٹ لکھپت جیل میں تھے, تو مجھے یاد ہے تو ہم ایز اے رپورٹر میں وہاں پہ جاتا تھا تو وہاں پہ کئی گاڑیوں میں ملاقاتیں ہوتی تھی. جب انہوں نے کہا نا مجھے آئی پیڈ چاہیے, پھر اس کے بعد اس وقت کے ہوم سیکرٹری نے پنجاب میں تھے تو انہوں نے وہ سارا چیز پرووائڈ کی. اس میں حساب سے کچھ پڑھنے پڑھانے کے لیے چیزیں چاہیے ہوں گی, پھر یا لیپ ٹاپ تھا اس طرح کا انہوں نے پرووائڈ کیا. پھر اسی طرح نیب کا آفس لاہور کا تھا, تو جب یہ سیاسی قائدین سیاسی جماعتوں کے وہاں پر قید تھے تو میں ایز اے رپورٹر وہاں پہ موجود ہوتا تھا, باہر کھڑا ہوتا تھا, کون آ رہے کون جا رہے, رپورٹنگ کے لیے معلومات حاصل کر رہا تھا. تو وہاں پر بھی زیادہ تر نا اکثریت 7 سے 8 کے درمیان ملاقاتیں ہوتی تھی اور شام کا ٹائم. اور یہ نہیں کہ نہیں ہوتی تھی, کچھ سیاستدان تسلیم کر جاتے ہیں, کچھ تھوڑا دیر سے کرتے ہیں, کچھ پہلے کر جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ کیا خریدنے بیٹھ گئی ہیں ان چیزوں کو. لیکن میں صرف یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چلے عدیل صاحب نے ذمہ دار شخصیت سے بات کی, بہت ذمہ دار. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نہیں ہے تو ہوں گی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں تو مان رہا ہوں کہ ہو رہی ہیں, رابطے ہیں. ادروائز سیاسی جماعت کا ایک لیڈر چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہو اور وہاں جا کے بات چیت کر رہا ہو, چاہے وہ جس کا مرضی بندہ ہو, جس کی مرضی لائن لے رہا ہو, وہ الگ بات ہے. لیکن وہاں جا کے ڈسکشن کا ایک دائرہ کار وسیع ہونے کے لیے ایک راستہ بنتا ہے. بالکل. اور وہ راستہ کھل گیا, اور میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں. اور رہ گئی بات کہ آگے معاملات کو لے کے چلنا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ مزاحمتی پالیسی لے کر چلنی ہے یا مفاہمتی. خان صاحب یا بانی پی ٹی آئی یا تحریک انصاف دو جو ہے وہ کشتیوں پہ سوار ہے, یہ دیکھ نہیں رہی کہ میں نے ایک کشتی پہ سوار ہونا کیسے ہے. اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں, مزاحمتی پالیسی سے نکلتے ہیں, مفاہمتی جاتے ہیں, تو جو عوام کا جھکاؤ ان کی طرف ہے, جو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, تو وہ کہاں سٹینڈ کریں گے. پالیسی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مزاحمتی پالیسی, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں, کہ عوام اس کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں اگر ہم مفاہمتی پالیسی یا وہ والا بیانیاں اپنائیں گے تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. یہ وہ ریزن ہے جس کو لے کر نواز شریف صاحب اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد اگر سچویشن ایسی بن گئی اور وہ جو جس طرح کی سپورٹ چاہ رہے ہیں کہ کچھ پرانے دوست یار ان کے قریبی جو ان کے واپس آ گئے, تو پھر وہ ایک نئی جو ہے وہ ایک نئی اننگز کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں. وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, کیونکہ یعنی وہی پلان بی سی ہو سکتا ہے. وفاق میں بھی پارٹی ان کی ہے, 16 ماہ کی بالکل. حسن صاحب ساتھ صاحب بھی ہنس رہے ہیں, ان سے بھی جا لیتے ہیں. جی ساتھ صاحب اتفاق کر رہے ہیں آپ حسن صاحب سے؟ دیکھیں میں تو عدیل صاحب کا کامنٹ بھی سننا چاہتا ہوں. یہ جو اننگز 5ویں یا 6ٹھی, ویسے تو ایک میچ میں ایک اننگز ہوتی ہے, چلیں ٹیسٹ میچ میں 2 ہو جاتی ہیں. یہ جو 5ویں 6ٹھی اننگز اس جوان عمری میں نواز شریف صاحب کھیلنا چاہتے ہیں, میں تو صرف اس پہ ایسا. آپ حسن کا کامنٹ, آپ اب مہربانی کر کے عدیل کا کامنٹ لے لیں, میں اس کے بعد اپنا جواب دیں. جی عدیل صاحب کہیے گا. اچھا دیکھیں 1 منٹ ہوگا بس عدیل صاحب آپ کے پاس, مجھے بریک کی جانب جانا ہے. کہ جو حسن صاحب نے بات کی نا کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات ہوئی جو کور کمانڈر سے, وہ دیکھیں حسن صاحب کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی اس سے پہلے 2 دفعہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی, ان کی ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور جس انداز میں ہوئی. میں صرف ایک گزارش کروں اس پہ, مجھے پتا ہے آپ کے پاس 1 منٹ ہے. عدیل یار بات تیری سمجھ آئی, صرف ایک گزارش سن لیں. جی پاکستان کی ریاست, میرا یہ کبھی یقین ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کتنے ذمہ دار بندے سے بات ہوئی, لیکن میرا یہ کبھی یقین ہے
کہ پاکستان کی ریاست ایک میچور ریاست ہے جو ہر وقت ہر سائیڈ سے بات بھی کر رہی ہوتی ہے, ان کانٹیکٹ بھی ہوتی ہے, یہ اس کا کام ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کا ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کانورسیشن ہی نہیں ہو رہی, تو میں کہوں گا کہ تو اس سے کنورسیشن تو یہ انگیج جو ہوئے ہیں, جو ان کے 90% ہم لوگ ایک جو بڑی انگیج mature ہوئے ہیں state میرے بھائی, جو 90% لوگ جو انگیج ہوئے ہیں, یہ جو ان کے لوگ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو غداری کے لیبل لگا رہے ہیں, پریس کانفرنسز میں جو ان کے اختلافات سامنے آنے لگ پڑے ہیں, وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں. انگیجمنٹ تو ہے لیکن وہ انگیج ہو کے دوسری سائڈ پہ جا چکے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, یہ تو بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب ناظرین یہاں مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ ایم کے رہنماؤں نے رینجرز کو پورے سندھ میں اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ہے, کیا اس کی ایک تو آپ وجوہات دیکھ رہے ہیں؟ سندھ پولیس کیوں ناکام ہو رہی ہے؟ ماضی میں بھی دیکھا جائے تو سندھ پولیس پر بہت سے سوالات اٹھتے رہے ہیں. دیکھیں, بنیادی طور پہ کراچی پولیس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام چھوڑ کے دوسرے غیر ضروری کاموں میں زیادہ انہوں نے وقت جو ہے اپنا انوالو کر لیا. اگر دیکھا جائے تو قبضہ مافیا جو ہے سندھ پولیس اس کی سرپرستی کرتی ہے, ان کے خلاف چلتی ہے, ان کے حق میں چلتی ہے, ان کو گرفتار کرتی ہے, ان کو ضمانتیں پہ رہا کراتی ہے. پھر دوسرا, کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں پولیس انہی کے زیر اثر رہے اور معاملات جو ان کے کام کرنے والے ہیں اس سے نکل آئے. اب ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں اب یہ سندھ حکومت تو سارا ملبہ ڈال رہی ہے نگران حکومت پر کہ ان کے دور میں سٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا. ان کے دور کا آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں, 55 افراد کو جو ہے وہ دوران ڈکیتی زحمت پر ان کو مار دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. اور 2023 میں ٹوٹل 110 افراد جو ہے وہ قتل ہوئے تھے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ 2-3 ماہ میں کیا پوزیشن بن گئی. تو اگر یہ دسمبر تک جاتے ہیں تو حالات کتنی خوفناک ہو جائیں گے, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر 2-4 چیزیں, ایک اور میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں داد و شمار رکھتا ہوں کہ جتنے افراد وہاں پر جو قتل ہوئے ہیں یا جو اس میں ملوث پائے جاتے ہیں, ایک وکلا جو وہاں پر افراد ہیں وہ ان کو فوری طور پر پولیس کے ساتھ مل کے ناقص پروسیکیوشن ہونے کی وجہ سے, غلط اور انتہائی ناقص جو ہے وہ کیس بنانے کی وجہ سے وہ جا کے عدالتوں سے ان کو ضمانتوں پہ رہا کروا لیتے ہیں, وہ دوبارہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں. اور تیسری بڑی چیز اس میں دیکھنے کو ملی ہے کہ وہاں پر جو ایک نفسیات میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ڈس انفیکٹ فیملی, یعنی ڈس انفیکشن فیملی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی میں ڈسٹربنس پیدا ہو تو وہاں پر بچے اپنے بچوں کو فوکس نہ کر سکیں اس کی تربیت کے لیے, تو وہاں سے وہ نکلتے تو ان کی قربتیں ان کاموں میں بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تک کی جو معلومات کے مطابق جتنے افراد ہیں صاحب 12 سے 25 سے 30 سال کی عمر کے دوران 88% لوگ ہیں جو اس کام میں ملوث ہیں. اور ڈائریکٹ جو ہے وہ گولیاں چلتی ہیں دن دہاڑے رات, نہ وہاں پہ مارکیٹیں محفوظ ہیں, نہ بازار ہیں, نہ وہاں پہ ریسٹورنٹ ہیں, نہ کوئی ڈھابا ہے, لوگ جو محفوظ نہیں. آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, میرے پاس وقت کم ہے. بالکل صاحب, جس طرح سے حسن صاحب بھی بتا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے گزشتہ 15 سالہ سے وہ سندھ پر حکومت کر رہی ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں جرائم کو جو ہے وہ روکا نہیں جا رہا اور ہر طرف ناکامی دکھائی دے رہی ہے, اور ابھی تک جو ہے سندھ مثالی صوبہ نہیں بن سکا. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں بصد احترام گزارش کروں, اس میں آپ محسوس نہ کیجیے گا. میرے خیال میں سندھ کی پیپلز پارٹی کی سیکیورٹی کی کارروائی کے اوپر بات کرنا وقت کا ضیاع ہے. اس میں سے کوئی بھلا نہیں نکل سکتا. وہ بیٹھ کے سن نہیں رہے, وہ مشورے کسی کے لیں گے نہیں, وہ جدھر سے بات سنیں گے انشاءاللہ جب ادھر سے کسی کوئی بہتری اس کے اندر آئے گی تو پھر یہ بات آگے چلے گی. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس پر وقت لگانا چاہیے. تو آپ کی اجازت سے حسن صاحب نے جو 2 باتیں کی وہ کرتے ہوئے میں اپنا وقت ایک جملے میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. جی. حسن صاحب نے کہا کہ پولیس کے اندر اور سندھ کے اندر مسئلہ یہ کہ ادارے اپنا کام نہیں کرنا چاہتے, یا ان میں سے کچھ لوگ اپنا کام نہیں کرنا چاہتے, باقی سب کا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. میں ان 2 باتوں کو جوڑ کے کہوں, ایک گزارش ہمارے بہت ہی زیادہ وردی فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے کہ خدا را باقیوں کا کام فائنانس میں ادھر ادھر کرنا بند کریں,
اپنا کام کریں. ایک اتنا بڑا آرٹیکل چھپا ہے کہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے دنیا میں, خدا را پاکستانیوں کی جان گئی ہے. آپ ہمارے ملک کے فورن منسٹر ہیں, اگر آپ کو بھول گئی ہے یہ بات تو کوئی آپ کے دائیں بائیں والا شخص آپ کو تھوڑا سا ہلا کے یہ بات سمجھا دے کہ آپ فورن منسٹر ہیں. خدا را کسی طریقے سے اس کے اوپر کوئی سیریس بات کریں, خدا را پاکستان کی کوئی اس کے اندر ڈگنیٹی کے لیے بات کریں. اگر اپنی آپ کو اس میں ڈگنیٹی کا خیال نہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ 25 کروڑ لوگوں کی اس کے اندر بڑی ڈگنیٹی ہے. 250 ملین لوگ آپ کی خاموشی کی وجہ سے اپنی جی بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جو وفاق کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. تو ٹھیک ہے ناظرین, ٹھیک ہے صاحب, اسی پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے رینجرز کو کراچی کی طرز پر سندھ بھر میں اختیارات ملیں گے؟ دیکھیں ماضی میں بھی جب اختیارات ملے تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں آئی, لیکن جب ہم بات یہ کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہ یہ جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس ہیں, ان کا اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو ان کو صرف پولیٹیسائز کیا گیا, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی, ان کی ٹریننگ نہیں کرائی گئی, ان کو ویپنز نہیں دیے گئے, ان کی جانب پراپر جس مقصد کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں اس مقصد کے لیے اس پہ توجہ ہی نہیں دی گئی. تو اب یہ جس طرح ہم کچے کی بات کر رہے تھے تو وہاں یہ جو اوپن جو آپریشن ہے یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے جب چیلنجز آتے ہیں تو ہماری جو پولیس ہے, یہ اب سندھ کی پولیس کا ہی معاملہ نہیں ہے, یہ چاروں صوبوں میں اگر ہم پولیس کی بات کریں تو وہاں ان کی کیپیسٹی جو ہے یہ اب تو نارمل کرائم سے نمٹنے کے حوالے سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے. جو جدید جو چیلنجز ہیں, جو کہ پروگرام نئے کا دور کے وقت جو چیلنجز ہے ہیں, ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور ناظرین مجھے اجازت دیجیے, پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.